जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद फरमाते हैं कि सरकार ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला ये बात ठीक है कि तुम हर रोज ही नफली रोजा रखते हो और हर रात ही नफली इबादत करते हो? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, ऐसा ना करो। वो नफली रोजा रखते थे, हर रोज हर रात नफली इबादत करते थे। तो महबूब ने उनसे तस्दीक कराने के बाद फरमाया, ऐसा न करो, कभी रोजा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और फरमाया कभी नमाज पढ़ा करो, कभी सो जाया करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमाने लगे, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है कि उसे नींद आती है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और फरमाया तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है उसका भी तुम पर हक है। तो ये लफ्ज कह के कि तुम्हारे अपने ऊपर भी हुकूक हैं, तुम्हारी जात के भी तुम पर हक है। बाज लोग तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्कत वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़ औक़ात मुशक्कत वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्कतें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमजोर कर दें कि वो जरूरत के जो हुकूक है वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असरअंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो दीगर उसके जिम्मे जो उसके खानदान के कबीले के बाल बच्चों के हुकूक हैं वो अदा ही ना कर सके, तो इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। खुद साख्ता तसव्वुफ और खुद साख्ता तरीकत का जो मफहूम लोगों ने बना लिया है वो मफहूम भी दुरुस्त नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे शेखुल मशाइख और उस्ताजुल असातिज़ा हजरत शेख मोहम्मद तहसीन रजा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल के लगभग उन्होंने दरस हदीस दिया है। तो मैं उन पर एक मजमून लिख रहा था, मैंने उनसे अर्ज की, हुजूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे, नहीं, मैं शाह जमात से पढ़ता हूं, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूं, ये भी मेरी जिंदगी का मामूल है, लेकिन मैं सहरी के वक्त इसलिए नहीं उठ पाता कि मुझे सुबह 8 बजे बैठकर बच्चों को दरस हदीस पढ़ाना होता है, इशा के बाद मुझे मुताला करना होता है, तो मैं समझता हूं ये भी मेरे लिए नफली इबादत है, लिहाजा मैं रात को भी किताब और सुन्नत देखता हूं और सारा दिन भी किताब और सुन्नत पढ़ाता हूं, उम्मीद है मेरा रब मुझे ताजुद का अजर भी अता करेगा। अजीज दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहां बाज लोग बाज चीजों को ज्यादा दुश्वारी बना लेते। फला आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीकत नहीं। क्या आपने उसे नफल पढ़ते नहीं देखा तो वो सूफी नहीं? आप ये बताइए, कभी फर्ज छोड़ते तो नहीं देखा? कभी उसे जरूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा? और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से जाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीजों को अल्लाह रसूल ने जायज करार दिया है वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज कर सकता नहीं, किसी को भी उसका इख्तियार और हक हासिल नहीं है। बल्कि सही बुखारी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, बाद में रुख्सत दे दी, इजाजत दे दी, फरमाया चाहे करो चाहे ना करो, न करने की इजाजत दे दी, पहले सरकार ने किया। तो बाज लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रुख्सत से फायदा नहीं उठाया, वो काम करते रहे। हुजूर ने इजाजत दी थी लेकिन उन्होंने उस इजाजत से फायदा न उठाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो महबूब ने अल्लाह की हम्द की और हुजूर फरमाने लगे ये बाज लोगों को क्या हो गया है
کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے احتراز برت رہے ہیں، حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے، مجھے اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس، تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو ایسا ہے نا کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ جی ہاں، ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا۔ نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں، کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے؟ آپ تو صبر کا درس دیتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا، یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے۔ باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں۔ لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی، آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ۔ تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا، ہدیہ دینا چاہا۔ ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں۔ تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے، تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں، زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے، مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ کس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہے لیکن حضور نے اعلان کیا، اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ یا پھر 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دے کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے۔ آپ کو زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے مما رزقناہم ینفقون، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا جی ہو مولوی چندے مانگتے، او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے
تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کر لیں. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اوپر غور کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے اپنا پتہ ہے. بہانے بنائے تو بات الگ ہے، یہ خود پر گواہ ہے، اسے خبر ہے. انسان عالم اصغر ہے. ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا، مشکل نہیں میں کہتا اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا، یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے. جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے جو تیرے لیے مشکل کر دے. بھائی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منو ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہے، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے، قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا یہ بھی رب کی تخلیق کو ہی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا.
आज नहीं कर दी क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नौरानियत उसने पैदा की है इंसानी, और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। एक बात ये कि अपने नफ्स को पहचाने, और दूसरी बात ये है कि इज्जत नफ्स का भी ख्याल करें, अपने आप को रुसवा न करें। अल्लाह ने इज्जत दी है तो अपने आप को जिल्लत की जगह पर खड़ा न करें, तोहमत वाली जगह पे अपने आप को खड़ा न करें, कभी अपने आप को इतना कमजोर न करें। झुकना है रब रसूल के सामने, बिला वजह दुनियादारों के, सेठों, नवाबों के और वजीरों मुशीरों के सामने अपने आप को रुसवा न करें। किसी की गाड़ी के पीछे भाग के अल्लाह की दी हुई शान को कमजोर न करें, जिल्लत की जगह पे अपने आप को खड़ा न करें। शरीयत इस्लामिया ने मोमिन का वकार क्या बयान किया है। रब करीम ने फरिश्तों से जब मशवरा किया था ना बंदा बनाने के लिए, इंसान की तख्लीक के लिए, तो वाइज़ काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूं। ओहो, कभी आप इसको समझ जाए ना कि ये इज्जत का ताज क्या है। रब कहता है मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो नायब है मेरा। और कितना तू पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान, तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते हैं रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए, तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊंगा, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वह हमलहल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूंगा। अगर जान देनी पड़ी तो दुआएं मांग मांग के कहूंगा मालिक मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह की अमानत को हजरत इंसान क्यों अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा करे, क्यों कमजोर करे। बहुत पहले कहा था, फकीर आदमी हूं, जो बातें कहता हूं कोशिश करता हूं सोच समझ के कहूं। बहुत पहले कहा था मैंने कि जो अपनी बरादरी को बड़ा जानता है उसकी ज्यादती नहीं, ज्यादती उसकी है जो अपनी बरादरी को सबसे छोटा जानता है। तू बड़ा नालायक है, तू कहता है मैं छोटी बरादरी में पैदा हुआ हूं, तू मर्जी से पैदा हुआ है, यहां तुझे तेरे रब ने पैदा किया है। जो माँ तेरे, मैंने एक दफा कहा कुछ दोस्तों से, कहने लगे किधर जा रहे हैं, मैंने कहा अपने वाली साहब के मजार पे। कहने लगे पीर थे, मैंने कहा नहीं। आलिम थे, मैंने कहा नहीं। किसी बहुत बड़े इदारे में किसी सदर नशीन की सीट पे बैठते थे, मैंने कहा नहीं। वो ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में हल चलाते थे, शाम को भैंसों का दूध धोते थे। वो किसान थे, वो मेहनत करते थे। फिर वो ताजर थे, छोटी सी तिजारत करते थे। लेकिन मुझे अगर कोई कायनात में पूछेगा ना खुश नसीब कितने हो, तो मैं कहूंगा मैंने इस तरह का बाप नहीं देखा जिस तरह का अपना बाप देखा। इसलिए कि मेरी शख्सियत में अगर कोई निखार है तो सबसे ज्यादा रंग मेरे अब्बा जी के भरे हुए, तो मैं कैसे इनकार करूं। सबसे ज्यादा उनके दिए हुए रंग हैं शख्सियत के अंदर, माँ बाप के। ओ भाइयों, नाज के साथ जिंदगी गुजारी जाती। कभी अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा न करें, कभी अपने आप को कमजोर ना करें, मजबूत रहें, ताकतवर रहें। और तीसरी बात, एक तो अपने नफ्स को पहचानना है, दूसरा अपनी इज्जत करनी है। किसकी इज्जत करनी है? अपनी इज्जत करनी, तकब्बुर नहीं करना, अपनी इज्जत करनी है। अरबी के किसी शायर ने कहा था जो अपनी इज्जत नहीं ना करता उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता। अब वो आपने एक आम मुहावरा सुना होगा, अपनी इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है। इसका माना क्या है? आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जिल्लत हो। आप अपनी इज्जत करें, आप अपनी तकरीम करें, आप अपने विकार को बुलंद रखें। आप कभी भी अपने लहजे को, मेयार को कमजोर ना होने। आप फिक्री तवानाई का हमेशा मुजाहरा करें, ताकतवर रहे, कमजोर ना पड़े कभी। और तीसरा यह है कि अपने नफ्स की तरबियत करें।
جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی. اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے. وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی. تربیت نفس پر توجہ دیں، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں. اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں. وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے. ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے. اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائے. یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کرے میں نیک ہو جاؤں. بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو. پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم معاشری والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، اللہ اللہ نہ کراؤ، ایویں ہی پہنچاؤ. تو کہتے ہیں یہ ایویں والا کام ہو سکتا، جو شریعت کے احکام ہے وہ تو سارے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نے ایسے موقع پہ بابا بلے شاہ جی یاد آ جاتے ہیں. کہتے بلے شاہ نو مرشد ملے ہے تے انہیں ایویں ہی جان بخشایا ہے. او نا 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 300 پہلی زمین ہوندی سی بابے بلے شاہ دی، انہیں ساری دیتی دی اللہ دی راہ وچ. ایویں جڑا جے نا وہ اے والا ایویں جے. میرا شعر نہ پڑھو، پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح اس شخص نے کمال کیا کیا کیا. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے وہ بلے شاہ نو مرشد ملیا جنہیں ایویں ہی جان بخشایا، وہ ایویں ہی ان کی عاجزی ہے، وہ ان کی عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، ایک ہی مرشد سے سارا کچھ مل گیا ہے. یہ اس بات کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے. من مانی باتیں، من مانی آپ تربیت اپنی کریں، اپنے اوپر غور کریں. اور چوتھا، ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکڑیوں کا گٹھا، پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا، لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ ڈیوٹی آج کل ہم ماہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے ہیں. یا اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں، گیس بھروانے جا رہے. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں، گھر کی طرف آ رہے. تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بھی ہیں، بات بھی مانتے ہیں. لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو بہت بڑا شخص ہو گیا، تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے. فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا، یہ رکھا پشت پہ ہے، لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں، محاسبہ نفس کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. میرے اسا فرمایا کرتے آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا، آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا. کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، خود عالم ہو گئے اب استاد گئے، خود بڑے ہو گئے اب گئے. کہتے تھے آخر تک جانا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں. اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان حساب کرے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کے لیے اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا ہے، یہ نفس کا حق ہے۔ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ میلے ہو گئے، بدلنے چاہیے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں یار مجھے آنا جانا ہوتا ہے، یہ مجھے ٹھیک کرنے چاہیے، تو نفس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، باطن سارا گدلا ہو جاتا ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، اندر سارا کمزور ہو جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے۔ اس نفس کا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کا حق ہے کہ لباس ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہوں، آپ نے غسل کیا ہوا ہو، اس طرح آپ کے نفس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اسے اتنا ٹھیک کر دے، اتنا محاسبہ کرے، اتنی اس کی عادات بہتر کرے کہ وہ رب کی رضا کے مطابق ڈھل جائے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق دھل جائے، نکھر جائے، صاف ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو سارے مرید آپ کی طرح کے عقیدت مند تو نہیں نہ ہوتے چپ کر کے سن لیں، کچھ سوچتے بھی ہیں، ان کا دماغ فوری طور پر تنقید کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ سوال فوری طور پر آ گیا ہے، ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے، تو ایک صاحب نے کہہ لیا حضور یہ بڑا دعویٰ ہی نہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے اصل بات نہیں نا، تم نے آگے پوچھا ہی نہیں، میں بتانے لگا تھا، تم پر کچھ لوگ پریشان جلدی ہو جاتے، اگلا صفحہ پڑھتے نہیں پچھلے پہ ہی پریشان ہو جاتے۔ کہا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کریم کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے، اور تو فادخلی فی عبادی، آجا میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، آنا میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، میری جنت میں داخل ہو۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نفس مطمئنہ، کون سا ایسا نفس تیار کرنا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔